Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. Let's spread the truth. औरत मार्च और इंटरनेशनल वुमेन्स डे. Inside their workplaces. औरत मार्च क्यों मनाई जाती है? औरत मार्च और इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मकसद क्या है? उसके पीछे क्या राज है? उसका डिमांड क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में. आप इस वीडियो को एंड तक देखें. इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये इसलिए मनाई जाती है कि मगरबी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों पर तशद्दुद किया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था, उनको इस्तेमाल किया जाता था, उनको अपने जिस्म की ख्वाहिशात के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था, अपने जिस्म के मज़े के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था, उनको हक ना दिया जाता था, उनको कम से कम तर समझा जाता था, उनको इविल बुराई समझा जाता था, उनको प्रेशन जुल्म से गुजरना पड़ता था और उनको कोई भी स्टेटस हैसियत नहीं था. यूरोपियन कंट्रीज में, मगरबी कंट्रीज में उनको गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था और उनको हस्बैंड, उनका जो बर्डन है, को जो ज़िंदगी उनके मुहाफिज ना थे, वो उनके बर्डन, जो उनका बर्डन था वो खुद के सर के ऊपर लेने के लिए तैयार ना थे, तो उनको वो इस्तेमाल करते थे और उनको वो कम पेमेंट देते थे, ज़्यादा काम लेते थे. तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में वो एक्सप्लॉइट किए जाते थे, उनको इस्तेमाल किया जाता था. तो इसलिए औरतों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. जो पहला प्रोटेस्ट था वो कपड़ों के शॉप में काम करने वाली औरतें थी. उन्होंने 8 मार्च 1857 में बाहर निकली और उन्होंने ये डिमांड किया. उस प्रोटेस्ट का थीम ये था, उसमें उन्होंने ये मांगा कि उन्हें उनसे ज़्यादा काम ना लिया जाए और उन्हें अच्छी पेमेंट दिया जाए अगर उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है, और उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए और उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए. फिर आगे बढ़ते हैं तो 8 मार्च 1908 में 15,000 से ज़्यादा औरतें बाहर निकल आई और उन्होंने अपना हक मांगना शुरू कर दिया. और उन्होंने ये कहा कि उसका थीम, जो 8 मार्च 1908 जो प्रोटेस्ट था, उसका थीम ये था कि औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उनको अच्छी एनवायरनमेंट नहीं दी जाती है, तो उन्हें अच्छी एनवायरनमेंट दिया जाए और उन्हें उन पर तशद्दुद ना किया जाए और उन्हें जो है ना उन्हें हक दिया जाए जो उनका हक है. फिर आगे बढ़ते हैं तो वुमेंस डे ये ऑर्गेनाइज किया गया था. सोशलिस्ट पार्टी, जो यूएस का सोशलिस्ट पार्टी था, उसने वुमेंस डे ऑर्गेनाइज किया था. उसने ये का 28 फरवरी 1909 में उसने वुमेंस डे ऑर्गेनाइज किया और उसने ये कहा कि हर साल औरत डे और इंटरनेशनल और वुमेंस डे मनाया जाएगा इस तारीख पे, 8 मार्च को. तो आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ थीम्स थे, हर साल मुख्तलिफ थीम्स थे औरतों के, हर साल डिफरेंट डिमांड्स थे मगरबी कंट्रीज में औरतों के. 8 मार्च 2019 में औरतों का ये थीम था, उसमें ये थीम था, उनका ये डिमांड था कि थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज. उन्होंने ये कहा कि बराबरी का सोचा जाए, औरतों के बारे में बराबरी का सोचा जाए, उनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए और उनके जो हक हैं वो रियलाइज किए जाएं. उनके हक को सब माने, मर्द माने, सब लोग, सारी दुनिया उनके हक माने कि वो उनका भी हक है हर चीज़ों में, और टेक्नोलॉजीज में भी उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए. उनका डिमांड ये था. 8 मार्च 2020 में औरतों का ये डिमांड था, ये थीम का, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, कि मैं बराबर वाले जनरेशन से हूँ, बराबर वाले नस्ल से हूँ, तो मुझे बराबर का हिस्सा दिया जाए, मुझे बराबर का अपॉर्चुनिटीज दिया जाए, सब कुछ में मुझे बराबर का अपॉर्चुनिटीज दिया जाए और मुझे मर्दों के साथ बराबर किया जाए ताकि मुझे भी हक मिले, उतना ही अपॉर्चुनिटीज मिले, उतना ही वेजेस मिले, उतना ही मुझे पेमेंट्स मिले जितने मर्द को मिलता है. 8 मार्च 2021 का ये थीम था वुमेन इन लीडरशिप, कि औरतों को लीडरशिप में, पावर पोजीशन में इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और उनको उतना ही बराबर का हिस्सा दिया जाए जैसे मर्दों को दिया जाता है. 2022-2023 का थीम और डिमांड्स जो औरतों का था वो ये था कि जो जेंडर्स हैं
ڈفرینٹ جینڈرس ہیں, ڈفرینٹ سیکسز ہیں, ان کو ایکول رائٹس دیا جائے, جو لیسبینس ہیں جو بھی ہیں ان کو ایکول رائٹس دیا جائے, اور ان کے خلاف ان پر تشدد ظلم نہ کیا جائے, اور ان کو چھوڑا جائے جو وہ کرنا چاہتی ہیں. اس لیے پروٹیسٹ کیا کیونکہ مغربی کنٹریز میں ان پر تشدد کیا جاتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا, تو انہوں نے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھایا. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں پہلی عورت مارچ 8 مارچ 2018 میں کراچی میں منائی گئی. اس میں بہت ساری عورتوں نے شرکت کی. اس سے پہلے بہت سارے عورتوں سے زنا کیا گیا تھا, اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوئے جس نے یہ 8 مارچ 2018 کا جو عورت مارچ تھا وہ پیدا کیا. عورت مارچ 2018 میں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا, ان کا تھیم 2018 8 مارچ کا کراچی میں یہ عورتوں کا ڈیمانڈ تھا کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کو مولیسٹ کیا جاتا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان پر تشدد ظلم کیا جاتا ہے, ان پر مرد حکم چلاتے ہیں اور انہیں کوئی رائٹس نہیں دیا جاتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو 2019 2023 تک جو ان کا تھیم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا گیا. لیکن جب ہم ان کے سلوگنس دیکھیں گے, جب ہم ان کے ڈیمانڈس دیکھیں تو ان کے ڈیمانڈس جو عورت کا درجہ ہے, جو عورت کا رسپیکٹ ہے, جو عورت کا حیثیت ہے, جو عورت کے ایتھکس ہیں, اخلاقیات دائرے ہیں, ان سے ان کے ڈیمانڈس باہر چلے جاتے ہیں, ان سے باہر ہیں. اور ان کے سلوگنس وہ تو جو ایتھکس ہیں وہ وومن ایتھکس, وومن اخلاق کے بالکل خلاف ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے عورت تھے جنہوں نے یہ سلوگنس, یہ آپ دیکھیں, یہ سلوگنس انہوں نے کہا کہ اگر پردے کا اتنا شوق ہے تو اپنی آنکھوں کے اوپر ڈال لیں. انہوں نے کہا کہ اگر عورتوں کی شرم گاہوں کا اتنا شوق ہے تو خود پیدا کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سلوگنس یہ نعرے لگائے کہ میری جسم میری مرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا جسم جس طریقے سے استعمال کروں, میں اپنا باڈی جس طریقے سے استعمال کروں, جہاں بھی استعمال کروں, میں لیسبین ہوں, جو بھی ہوں, مجھے کوئی بھی نہیں روکے اور مجھ پر کوئی بھی حکم نہ چلائے. میں جسی طرح استعمال کر سکتا ہوں میں اسے استعمال کر سکتا ہوں. تو بہت سارے ایسے گندے سلوگنس تھے جو عورت کے خلاف تھے, ان کے ایتھکس کے خلاف تھے. اگر عورتیں خود غور کریں تو وہ بالکل پچھتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتوں کو اسلام میں زیادہ حق دیا جاتا ہے, اسلام نے زیادہ حق دیا ہے یا مغربی کنٹریز میں حق دیا گیا. میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ یہ بتاؤں گا. اگر مغربیز اور دوسرے کنٹریز کی بات کریں, سویلائزیشن کی بات کریں, بیبلون سویلائزیشن کی بات کریں, تو ادھر اگر کوئی مرد کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو اس کے عورت کو قتل کیا جاتا تھا, اس کے بیوی کو قتل کیا جاتا تھا, اس مرد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ عورت کو کم سے کم تر سمجھا جاتا تھا. گریک سویلائزیشن کی بات کریں تو گریک سویلائزیشن میں عورتوں کو مزے کے لیے, اپنی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, اپنی جسم کی جو مزے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا, ان پر تشدد کیا جاتا تھا. رومن سویلائزیشن کی بات کریں تو وہاں پہ عورتوں کو ننگا نچایا جاتا تھا اور ان پر تشدد اور انہیں برائی سمجھا جاتا تھا. عرب سویلائزیشن کی بات کریں تو عرب سویلائزیشن میں عورتوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. تو اسلام آنے سے پہلے بلیو میں اگر ہم بات کریں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہسٹری خود بتا رہا ہے کہ عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا, عورتوں پر تشدد کیا جاتا تھا, انہیں برائی سمجھا جاتا تھا, انہیں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا, ان کو کم سے کم تر سمجھا جاتا تھا. اگر کسی فیملی میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی, ان کے فیس پر وہ غصہ ہوتے تھے, وہ غمگین ہوتے تھے, وہ پریشان ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اس نے خود کے ساتھ یہ برائی ہے, اس نے خود کے ساتھ برائی لائی ہے, اور یہ ہمارے جو ہم پروگریس کر رہے ہیں, جو ہم زندگی میں خوش ہیں, یہ ساری خوشیاں ہماری لوٹ لے گی. تو عورت کو برائی سمجھا جاتا تھا, ان پر تشدد کیا جاتا تھا, ان کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا, ان کو غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا, ان سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کا حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ عورت محسنہ ہے. محسنہ مطلب پاک ہے, نیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے, وہ عورت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی قیمتی, سب سے زیادہ اچھی ملکیت ہے, وہ کیا ہے, وہ ایمان والی عورت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک چیز ہے اور اس میں سب سے خوبصورت, سب سے اچھی چیز کیا ہے, وہ ہے عورت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا حدیث ہے کہ خدا سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں, ان سے اچھے بہیویئر رکھو, ان پر تشدد نہ کرو, ان پر ظلم نہ کرو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان کا حدیث ہے کہ عورت کے پیر کے نیچے جنت ہے, ان کے پاؤں, ان کے فیٹ کے نیچے جنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں
کہ اگر اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم کوئی عیب عورت میں دیکھو تو اس عیب کو اگنور کرو، اس عیب کی وجہ سے اس پر تشدد نہ کرو، اسے چھوڑ نہ دو، لیکن اس کے کوالٹیز، اس کا خاصیت تم دیکھو اور اس کی خاصیت پہ غور و فکر کرو، اس کے برائی عیب، اس کے جو عیب پر پردہ ڈالو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے سب سے کامل ایمان میں وہ ہے جو اپنے عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتا ہے، ان کے ساتھ مہربان۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو سرمن تھا، آخری خطبہ تھا عرفات میں، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر عورتوں کا حق ہے، تم پر عورتوں کا حق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں، ان کا حدیث ہے، جس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں وہ رحمتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹی اس کے گھر میں رحمتیں لاتی ہیں، وہ بیٹی رحمت ہے۔ تو کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کا درجہ بلند کیا، انہیں محسنہ کہا، انہیں پاک کہا، انہیں پاکیزہ کا درجہ دیا، انہیں اسلام میں بہت بلند درجہ دیا، انہیں اسلام میں، انہیں جو پہلے ان کو برائی سمجھا جاتا تھا، پہلے ان کو کوئی اسٹیٹس نہیں دیا جاتا تھا، پہلے ان کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان کو اچھی زندگی، ان کو اچھی طریقے سے ان کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حق دیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محسنہ کہا، نیک کہا، پاک کہا، اور مسلمانوں کو ان پر تشدد کرنے سے روکا اور ان کے حق دینے کے لیے ان کو کہا۔ بہت سارے آپ حدیث ایسے دیکھو گے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے ورسز ہیں جو عورتوں کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النساء چیپٹر 4 ورس 34 میں، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، تم میں سے کن کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اچھی عورتیں، بلیونگ وومن، نیک عورتیں وہ ہیں جو جب ان کے خاوند، جب ان کے ہسبینڈ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھر کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے سورۃ النحل چیپٹر 16 ورس 97 میں کہتا ہے کہ تم میں سے وہ عورت ہو، مرد ہو، اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا زندگی دے گا، تم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس اچھائی کے بدلے میں اس کو اجر دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء چیپٹر 4 ورس 19 میں کہتا ہے کہ عورتوں کو خود کے ساتھ تشدد سے، زور سے نہ رکھو، ان پر فورس نہ کرو، ان کو فورس پہ خود کے ساتھ نہ رکھو۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 187 میں کہتا ہے کہ عورتیں مرد کے لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اٹ مینس مرد عورتوں سے ہے، عورت مرد میں سے ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک دوسرے کا خوشی ہے، اور ان میں اگر دونوں الگ ہو جائیں تو انکمپلیٹ ہو جائیں گے، اگر دونوں ساتھ ہوئیں تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ان عورتوں کے بارے میں بتائے جن کو ڈیورس دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں البقرہ چیپٹر 2 ورس 229 کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دو تو اچھی طریقے سے طلاق دو، بے احسان، اچھی طریقے سے ان کو طلاق دو، ان کو اچھی طرح سے طلاق دو، ان پر تشدد نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ تو اگر ہم انالائز کریں، اگر ہم ادھر دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں کو زیادہ حق دیا گیا یا یورپین مغربی کنٹریز اور دوسرے سویلائزیشن میں ان کو حق دیا گیا، تو ہم کنکلوژن پہ آئیں گے، کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا اس کنکلوژن کہ بالکل عورتوں کو اسلام میں زیادہ حق دیا گیا، اسلام میں زیادہ حق عورتوں کو دیا گیا۔ ابھی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے کہ وہ اسلام کو جج کرتے ہیں مسلمان کے ذریعے، آج کے مسلمان کے ذریعے، ان مسلمان کے ذریعے جن کو حق کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے مسلمان اور ایسے اسکالرز جو عمل نہیں کرتے زندگی میں، ان اسکالرز کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایسا ہی ہوگا، اگر مسلمان ایسے ہیں تو اسلام بھی ایسا ہے، ایسے عورتوں پر تشدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود پڑھیں گے، اگر آپ خود پڑھیں گے تو بلیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کو کس درجے پر پہنچایا ہے اور عورتوں کو کتنا حق دیا ہے، اور جو عورتوں کو پہلے استعمال کیا جاتا تھا ابھی ان کو پاک، ان کا کتنا عزت ہے اسلام میں، ان کا کتنا درجہ بلند ہے اسلام میں، اور ان کو کتنا زیادہ حق دیا جاتا ہے اسلام میں۔ تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اسلام کو پڑھیں اور اسلام کو دیکھیں اور مغربی کنٹریز میں دیکھیں، بیکاز ہسٹری از ہیئر، کہ تاریخ یہاں پہ ہے، ایویڈنسز آر ہیئر، ایویڈنسز، ثبوت بھی یہاں ہیں، آپ پروفز کو دیکھیں، ثبوت کو دیکھیں، آپ خود جانچیں، آپ خود غور و فکر کریں کہ کہاں آپ کو زیادہ حق مل رہا ہے، جہاں آپ کو زیادہ حق مل رہا ہے آپ وہاں چلے جائیں، آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں، لیکن عورتوں کا جو بلندی ہے، درجہ ہے، جو ان کی اخلاقیات ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں، جو ان کے اخلاقیات کے دائرے ہیں، ان کو نہ توڑیں۔ That's it all for today. اللہ حافظ۔